मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। लोग यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं ना, बेदीन होते जा रहे हैं, नशा आ रहा है, माँ बाप के साथ बदकलामी बदतहजीबी। लोग फिर पूछते हैं हमारा बच्चा इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ता है लेकिन तमीज से बात ही नहीं करता। मैं उनसे कहता हूं तमीज जो है ये यूनिवर्सिटी का टॉपिक नहीं है। तमीज जो है ये यूनिवर्सिटी का टॉपिक। अक्सर एक वाकया मैं बताता हूँ, एक साहब कहने कि मेरा बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, तमीज से बात नहीं करता बस। मैंने कहा देखें, मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल साइंस की जितनी भी किताबें हैं उसमें तमीज नाम का कोई चैप्टर मेरे इल्म में बोलो ना नहीं। उसमें तो ये होगा गुर्दे कहाँ होते हैं, फेफड़े कैसे, गुर्दे से पथरी कैसे निकलती है, फेफड़ों से पानी कैसे निकलता है, इंसान की बॉडी किन किन चीजों से मिलके बनती है, कैल्शियम कितना चाहिए, ग़िज़ाओं के जो अज़्ज़ा हैं प्रोटीन और कार्ब वगैरह। हमारी जो मशहूर कॉल है ना, जो साइंसदानों का जमहूर का कॉल है, 4 किस्म की हमारी ग़िज़ाएं होती हैं, प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। तो ये चीज़ है, इसमें तमीज़ आई कहीं बोलो ना? कहीं आए कि अब्बा से बात करने पे ये सवाब मिलेगा, अम्मा से तमीज से बात करने पर ये सवाब मिलेगा, बेगम से जब बात करो तो फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए, आंटी से जब बात करो तो फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए। ये मेडिकल साइंस का टॉपिक नहीं है, ना ये साइंसदानों का टॉपिक है। ये टॉपिक है जिसने हमें बनाया है वो बता रहे मैंने क्यों बनाया। उसमें एक चैप्टर तमीज भी आता है उससे। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, कुरान कहते हैं माँ बाप से जब बात करो वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, तमीज से बात करो, उनके सामने उफ करने की इजाजत नहीं है। तो ये टॉपिक किसका है? कुरान का। ये फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री का टॉपिक ही नहीं है ये। तभी तो गोरे ने मादे पे तरक्की करके चांद पे पहुंच गया, लेकिन चांद पे जाने से पहले अब्बा और अम्मा को ओल्ड हाउस में जमा करा के जाता है वो। नहीं आई बाप, मेरा ख्याल है जिस बाप और माँ ने उसको पैदा किया, चांद पे जाने से पहले उनके लिए कहां इंतजाम करेगा कि इनको ओल्ड हाउस में जमा कराओ। हमारा वाला अंडा फोड़ नहीं जा सकता बेगम की वजह से, इसको कहां जमा कराऊं मैं? नहीं कराना चाहिए। तमीज चैप्टर है, तमीज भाई इसको घर में रखना है आपने। तो अब मुझे एक बात बताओ, जल्दी में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात कंप्लीट करके ना, फिर मैं चाह रहा हूं तब कम वक्त में ना, क्योंकि बड़ी मुकद्दस रात है, आप लोग पकड़ाई में आओगे नहीं फिर इतनी आराम से। रमजान में ही आ रहे होते ये सब पकड़ाई में, उसके बाद मौलवी का रास्ता अलग, पब्लिक का रास्ता अलग, फिर तो जुम्मे में आते हैं बस वो भी यार जल्दी जल्दी बस मौलवी साहब जमा नमाज खड़ी करो। ये रमजान में ऐसा होता है कि थोड़ा तमीज से बैठे, ये तमीज चैप्टर है ना, तो तमीज से बैठे हुए होते हैं। अब देखो, जो कहते हैं ना कि जिस हम मानते हैं अल्लाह को, हम खुदा को मानते हैं, लेकिन मुसलमानों के अल्लाह को नहीं मानते, उसके बारे में कुरान कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि देखो एक गॉड वो है जो अपना तारुफ करवाता है, जो बताता है कि मैं किन बातों से खुश होता हूं और किन बातों से नाराज होता हूं। वो बताता है मैं हमेशा से हूं और हमेशा से हमेशा रहूंगा। वल अव्वलु वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन ला इलाहा इल्ला, अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, मैं जिंदा हूं, मैं कायनात को थामने वाला हूं। किन चीजों से नाराज होता है? ला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, मैं नाशुक्री पे राजी नहीं होता। हर चीज एक्सप्लेन कर रहा है। अगर ये वाला खुदा सच्ची बच्ची का खुदा नहीं है तो झूठी मूठी का खुदा मुंह से फूटता क्यों नहीं है कि ये गलत बोल रहे हैं? असल खुदा कौन है? क्या हो गया भाई? तो असल खुदा जो है, अगर अल्लाह के अलावा कोई और है तो अल्लाह तो बता रहा है मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, मैंने आदम को मिट्टी से पैदा किया, मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करे। माज अल्लाह, ये वाला खुदा माज अल्लाह नकले कुफर झूठा है, तो फिर गलत इंफॉर्मेशन आ रही है। तो सच्ची मुच्ची वाला खुदा जो इस कायनात को बनाया है वो फिर बताता क्यों नहीं कि भाई ये गलत तुम्हें गाइड किया जा रहा है, असल तो मैं हूं। अक्सर मैं मिसाल देता हूं, आपके पास 2 सफीर आए, अमेरिका ने 2 आदमियों को सफीर बना के भेजा आपके पास, आपके कंट्री के पास। उनमें एक झूठी मूठी, एक को भेजा जो सच्ची मुच्ची का था, एक झूठी मूठी का भी कोट पतलून पहन के आ गया बीच में।
اب جو سچی مچی کا ہے نا وہ چپ بیٹھا ہوا جھوٹی موٹی کا بولے جا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا، آپ سگنیچر کر رہے ہیں، آپ اس سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں، بعد میں پتا چلا کم بخت یہ نہیں تھا، اصل میں کون تھا. یہ مثال نا رشتوں میں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. رشتے میں سفیر کی بات مینٹل لیول سے اوپر ہو جاتی ہے. آپ کی بچی کے لیے رشتہ ہے، رشتے والے نے فون کیا بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں، لڑکا آ گیا آپ کے گھر، دو وہ اپنے دوست کو بھی ساتھ میں لے آیا. اب وہ لڑکا چپ بیٹھا ہے، دوست کی ڈریسنگ ذرا زیادہ اچھی تھی، آپ سمجھے کہ شاید یہ آئے. اب آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، ہاں بھائی بیٹا تمہاری سیلری کتنی ہے؟ اس نے کہا جی انکل اتنا کما لیتا ہوں، اور بیٹا رہتے کہاں؟ وہ جو سچی مچی کا جو رشتہ لے کے آئے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہو غلطی سے کہ یہ ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہو، وہ بتا رہے ہیں، آپ معلومات آپ کے ابا کا نام کیا، اما کا نام کیا، پوری جیسی معلومات لیتے ہیں. بس ڈی این اے رہ گیا ہے آج کل رشتوں میں، ورنہ آپ بھروسہ نہیں ہے کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی شروع کروا دیں. اور جو ہے بہت زیادہ کھریدتے ہیں نا، تو پوری تفصیل معلوم کرنے کے بعد آپ نے کہا بیٹا ہماری طرف سے ہاں ہے، وہ کہتے ہیں انکل میں نہیں آیا، رشتہ لینے کی آیا. آپ اس جو اصل میں آئے تو اس کو بولے گا کہ تو پوچھا کیوں نہیں، اتنی دیر سے میں اس سے پوچھ رہا ہوں، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ میرا ٹائم ویسٹ کیا، میں 1 گھنٹے سے اس کو فری کرا رہا ہوں. تو یہ جواب میں کہتے ہیں انکل میں ذرا خاموش مزاج، میں کیا ہوں؟ خاموش مزاج. تو میرے بھائی اگر ہمارا اللہ جو ہمارا خدا ہے، جس نے قرآن نازل کیا، جس نے تورات نازل کی، جس نے عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، جس نے داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، جو کہتا ہے کہ زنا مت کرو، جو کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، جو کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو، نشہ مت کرو، میں ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، نماز پڑھو میں اس سے خوش ہوتا ہوں، پوری ڈیٹیل بیان کی اس نے. اگر خدا نخواستہ یہ خدا سچا نہیں ہے تو میں غیر مسلم سے کہتا ہوں بھائی سچا والا لے آ ہمارے پاس یار، پھر لے آؤ نا کوئی سچا والا خدا لے آؤ، منہ سے پھوٹے تو صحیح. وہ جو خدا گونگا ہے، بہرا ہے، منہ سے بولتا نہیں ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے. ہم ایمان اس خدا پہ لے کر آئیں گے جو اپنا تعارف بھی کرواتا ہے کہ میں کیا ہوں، اپنی طاقت اور قدرت کے نمونے بھی دکھاتا ہے دنیا کو، اور احکام بھی نازل کرتا ہے. اسی نے ہمیں رمضان دیا، اسی نے ہمیں زکوٰۃ دی، اسی نے ہمیں قربانی دی، اسی نے ہمیں صدقہ فطر دیا، اس نے ہمیں باپ کے ساتھ اچھا سلوک سکھایا، ماں کے حقوق سکھائے، بیوی کے حقوق سکھائے، بچوں کے حقوق سکھائے، ریاست کے حقوق سکھائے، سوسائٹی کے حقوق سکھائے. جو ہمیں ہر چیز سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جو بتا رہے سچ بولنے پہ خوش ہوتا ہوں، جھوٹ بولنے پہ ناراض ہوتا ہوں، جو بتا رہے تمہیں میں نے پیدا کیوں کیا. میرے بھائی ہمارے پاس اس خدا کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. آپ دوسرا لے کر آؤ، مارکیٹ میں آئے گا تو ہم تحقیق کریں گے کہ یہ والا صحیح ہے کہ وہ والا صحیح ہے. ابھی ہمارے پاس اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اویلیبل ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے دوسرے پہ ایمان لا سکتے ہیں؟ تو یہ کانسیپٹ کون کلیئر کرتا ہے بھائی؟ قرآن کی کلیئر. فرقان اللہ نے کہا نا، اس کانسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. آگے چلتے ہیں، اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. اتنی بات تو ہو گئی بھائی، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں مانتے. اب بہت بڑا سوال، اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سوال پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم کیوں ہیں. میں بڑا یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا دار لبرل لوگ ہیں نا، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم کیوں ہیں. یعنی ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارا ویژن کیا ہے، تمہارا ہدف کیا ہے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے، تمہارا گول کیا ہے. یہ اتنے کنفیوز ہیں، ہر آدمی کا جواب دوسرے سے مختلف. مجھے پہلے ایک بات بتاؤ، آپ کو کسی کام سے جب بھیجا گیا ہو، آپ خود نہ گئے ہوں، آپ کو کمپنی نے ٹکٹ دیا پشاور کا، کسی کمپنی میں آپ جاب کرتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں جا رہے آپ پشاور، بلکہ آپ کو پشاور بھیجا جا رہا ہے. ٹکٹ دے دیا، اب آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہو، بزنس کلاس میں، وہاں اترے، لوگ آپ کو ریسیو کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں مسلسل یہ سوال ہوگا کہ کمپنی مجھے بھیج کیوں رہی ہے. یہ سوال آپ کے ذہن میں مسلسل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر نہیں آ رہا، معذرت کے ساتھ پھر آپ سے بڑا بیوقوف، میں نہیں کہہ رہا آپ بہت بڑے بیوقوف ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا. لوگ کلپ بنا کے نا چلا دیتے ہیں، مفتی صاحب ہم لوگ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، آدھا کلپ چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو نہیں کہہ رہا. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہی نہیں آ رہا کہ کمپنی مجھے کیوں بھیج رہی ہے، اور وہاں جا کے بھی آپ بس چپلی کباب کھانے میں لگے ہوئے پشاور جا کے، آپ
کہ بھئی ہم نے مفتی صاحب سے سنا ہے کہ چپلی کباب پشاور میں ٹائٹ ملتا ہے، اور چپلی کباب کھا رہے ہو، گھوم رہے ہو ادھر، نسوار کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہو کہ ڈائریکٹ پشاور میں جا کے نسوار کھا کے دیکھتے ہیں کیسی ہوتی ہے، اور کھیڑی کی مارکیٹ میں گھوم رہے ہو کہ یار پشاوری چپل بڑی مشہور ہے. پشاور کی ہر چیز آپ نے چکلی اور مکمل پشاور کو انجوائے کیا، لیکن آپ کو یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں پوچھوں کہ کمپنی نے مجھے بزنس کلاس کا ٹکٹ دے کے یہاں بھیجا کیوں ہے؟ تو آپ سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا بتاؤ دنیا میں؟ کافر کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. ہاں اگر آپ خود گئے ہو وہاں پہ، یا اتفاق سے کسی نے خلائی مخلوق نے پشاور آپ کو پھینک دیا لے جا کے، پھر آپ اپنا ویژن اور ہدف تلاش نہیں کرو گے. آپ بولو گے میں آیا تھوڑی، مجھے تو یہاں کسی نے پھینک دیا ہے، میں آ گیا بس اتفاق سے، اب جب تک میں مقدر ہے میں یہاں سے جا نہیں سکتا تو میں چلو انجوائے کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ اب مجھے بتاؤ، اگر ہم اتفاق سے پیدا ہو گئے ہوتے تو ہمارا کوئی ویژن یا کوئی ہدف نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی نے بنایا ہے تو بنانے والے سے پوچھا جائے گا مجھے دنیا میں تو نے کیوں بھیجا؟ کمپنی سے آپ نے پوچھا کیوں بھیجا پشاور؟ کمپنی کا ویسے ہی بھیجا، اسی وقت اس کمپنی کو ریزائن دے کے نکل جاؤ. یار یہ ویسے ہی کچھ بھی کر سکتی ہے بھائی، کیا خیال ہے؟ یہ ویسے ہی اس نے بھیج دیا تو پتہ نہیں کہاں بھیج دے، کچھ جیل بھیج دے، کیوں بھیجا؟ میں ویسے ہی بھیج دیا بھائی. یہ کیا ترقی کرے گی کمپنی جس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب کوئی کام، ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں، بہت بڑے دن ہوگا دوبارہ دے دیتا ہوں، اس سے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا سمجھ میں آ جائے. دیکھو میرے سامنے فرض کرو یہ گلاس شیشے کا رکھا ہو اور سر ان کا دور ہو، یہ قریب کائنڈلی، جب شیشے کی مثال ہے نا تھوڑا دور رہیں، ٹھیک ہے نا؟ شیشے کے گلاس کی مثال ہے تو آپ دور رہیں، کیونکہ میں گلاس توڑتا ہوں بیان میں سمجھانے کے لیے. تو ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے تو خطرہ ہوتا ہے اسی پہ نہ توڑ دوں، نہیں ادھر نہ بیٹھ. دیکھو شیشے کا گلاس، فرض کرو یہ گلاس کس کا ہے؟ شیشے کا. یہ یہاں رکھا ہو، بیان کرتے کرتے میرا جوش آیا اور میرا ہاتھ لگا گلاس پہ اور یہ گرا اور ٹوٹ گیا. میری نیت توڑنے کی نہیں تھی، اتفاق سے کیا ہو گیا؟ بولو نا. آپ پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ ریزن پوچھیں گے، میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ گیا ہے. اتفاق سے کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. تو اب مجھے ریزن بتانے کی ضرورت نہیں. بھائی ہوتا ہے دنیا میں دھماکے ہوتے ہیں، بگ بینگ تھیوری ایک دھماکہ ہوا تھا، سورج بن گیا، چاند بن گیا، مختلف چیزیں بنتے بنتے بندر بنا، بندر بنتے بنتے اس کی تو معاشرہ مارکیٹ سے اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی. پہلے چھوٹی ہوئی، چھوٹے ہوتے ہوتے سائنسدان تو یہی کہتے ہیں اتفاق سے ہو رہا ہے سب کچھ، بالآخر تم مارکیٹ سے بالکل شارٹ. لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ ایک دم سے شارٹ کیسے ہو گئی؟ ابے بندر سے اگر ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے یہ وسیم بھائی تک ہم پہنچے ہیں، تو یہ کچھ بندر ایسے ہونے چاہیے تھے جن کی آدھی دم رہ گئی ہوتی، آدھی ابھی راستے میں ہوتی، کچھ ہوتے 1/4 دم ہوتی، کچھ 1 ملی میٹر رہ جاتی. یہ کیا بات ہے کہ بندر سے انسان تک کے سفر میں بیچ میں کروڑوں مخلوق ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. لیکن پھر بھی فرض کر لو اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہوتا تو بھائی جیسے گلاس پہ ہاتھ لگا ٹوٹ گیا، کوئی وجہ ہوگی اس کی؟ نہیں. تو اگر کائنات بھی دھماکے سے، دھماکہ ہوا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہوا نہیں، کیا ہے اللہ نے. ایسے شب برات کے پٹاخے نہیں ہوتے بھائی کہ اتنا منظم دھماکہ ہو اور سارا کائنات سج جائے. یہ دھماکوں سے بنی ہوئی چیزیں ٹوٹتی ہیں، سنورتی نہیں ہے. کبھی ایسا دھماکہ دیکھا آپ نے ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایک گلشن اور ایک جو ہے نا ایک یونیورسٹی وجود میں آ گئی؟ ایسے ہم نے دیکھا ہے دھماکہ ہوا اور ایسی کی تیسی ہو گئی ادارے کی. تو میں بگ بینگ تھیوری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ یہ ہوا نہیں ہے، یہ قدرت نے کیا ہے. تو میرے بھائی اگر یہ ہاتھ لگا میرا اور گلاس گرا اور ٹوٹ گیا، آپ پوچھیں گے کیوں توڑا؟ میں کہوں گا بھائی توڑا نہیں ہے، ہاتھ لگا اتفاق سے کیا ہو گیا. تو اگر اللہ میاں نے بھی معاذ اللہ کو بٹن دب گیا خدا نخواستہ اللہ سے اور دھماکہ ہو گیا اور یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی، تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی، ہمیں کیوں بنایا گیا. بس بھائی اتفاق سے کوئی ہمیں اٹھا کے پشاور پھینک کے چلا گیا ہے. چپلی کباب کھاؤ، کھیڑیاں پہنو، نسوار رکھو اور لائف کو انجوائے. انگریز کہتا ہے، کیونکہ وہ ڈارون کے نظریے کو مانتا ہے انگریز، وہ کہتا ہے بھائی وہ بنا گئے ہیں تو بس اب بن گئے ہیں نا، تو ریزن کی کیا ضرورت ہے، انجوائے کرو لائف. اب
اب وہ پھر ان کے مختلف نظریات ہیں، ہر آدمی کا جواب دوسرے سے مختلف ہے. اس سے پوچھو تم کیوں بنے. اچھا جو عاشق لوگ ہیں نا انگریزوں میں، یا وہیں سے یہ نعرہ ہمارے ہاں بھی آیا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کیوں بنے. عاشق معشوقہ سے کہتا ہے میں تمہارے لیے بنایا گیا، وہ کہتی ہے میں کس کے لیے بنائی گئی؟ تمہارے. both are made for each other. یہ جملہ آج کل کامن ہے. both are made for each. ہم ایک دوسرے کے لیے بنے. ایک ایسے ہی عاشق میرے پاس آیا، میں نے کہا تو کیوں بنا ہے؟ کہہ رہا میں تو اپنی فیملی کے لیے بنا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب کہ تیری فیملی اللہ نہ کرے کسی حادثے میں مر گئی تو تجھے چاہیے اگلے خود ٹرک کے نیچے آ کے مر، کیونکہ تو بنا جس کام کے لیے تھا وہ کام کیا ہو گیا؟ ختم. اب تیرے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یا تو جھوٹ نہیں جھوٹ بول کے خوش کر رہے ہوتے اپنے آپ کو، میں تمہارے لیے بنا ہوا، تو اس کے لیے بنا ہے تو وہ مرے گی تو پھر جانا قبر میں اس کے ساتھ. تو کسی اور کے چکر میں کیوں پڑ جاتا تھوڑے دنوں کے بعد؟ یہ فضول قسم کی باتیں ہیں. میں اس کے لیے بنا، وہ میرے لیے بنی، میں انٹرٹینمنٹ کے لیے بنا. بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کائنات خود بخود بنی ہوتی تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہمارا، پھر تو جو مرضی کرو بھائی. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، یہی گلاس یہاں رکھا ہوا، میں نے بیان کے دوران تمیز سے اس کو اٹھایا، کوشش کی کہ ان کے سر پہ پھوڑوں، لیکن سر دور تھا، اٹھا کے میں نے یہاں توڑ دیا باقاعدہ. آپ پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہوں ٹوٹ گیا ہے، اب یہ جواب یہاں پہ نہیں چلے گا، بلکہ اور الٹا کر لیتے ہیں مثال کو، پھر زیادہ خاندانی ہو جائے گا. ٹوٹا ہوا گلاس پڑا ہوا تھا، کوئی جوڑنے والا بھی نہیں تھا. آپ نے دیکھا کہ میرے علاوہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا. ایک طرف سمت بانڈ پڑا ہوا ہے، جس کو زیادہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اب تو سمت بانڈ کہنے لگے ہیں آج کل. ان کو زیادہ تقویٰ دماغ پہ چڑھ جاتے ہیں. جیسے سمد اللہ کا نام ہے تو سمد بھی لوگ آگے تو سمد، تو بس کرو یار. حلیم کو دلیم بنا دیا کہ حلیم اللہ کا نام ہے. بھائی جب حلیم اللہ کا نام ہے تو کسی اور سینس میں ہے. جب کھانے کی چیز پہ بولا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں نا صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ صلوات تو درود کو کہتے ہیں، لیکن جب کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں اس وقت اس کا تصور بالکل کچھ اور ہوتا ہے. تو اتنا ہی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں کہ حلیم کو دلیم اور وہ سمت بانڈ کو عبد السمد بانڈ بنا دیا آپ نے. ادھر سمت بانڈ رکھا ہوا ہے، ادھر گلاس ٹوٹا ہوا تھا، اب کیا رکھا ہوا ہے؟ جڑا ہوا. آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے علاوہ تو یہاں کوئی جوڑنے والا نہیں تھا، آپ بتائیں گے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، آپ نے یہ گلاس کیوں جوڑا؟ یہ تو بہت لوگ ہیں جوڑنے والے، آپ نے کیوں جوڑ دیا؟ پہلے تو میں نے کہہ دیا تھا بھائی غلطی سے ٹوٹ گیا ہے. اب میں کہہ سکتا ہوں غلطی سے جڑ گیا ہے؟ بولو. یا خود بخود جڑا ہے؟ بول سکتا ہوں. آپ کہیں بھائی یہ مفتی صاحب آپ سیدھے سیدھے بتائیں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جوڑنے والا، آپ نے اتنا ٹائم اس پہ کیوں ویسٹ کیا؟ کیوں جوڑا آپ نے گلاس؟ میں کروں بھائی غلطی سے جڑا ہے یار. آپ کہیں بھائی چیزیں غلطی سے ٹوٹ سکتی ہیں، اتفاق سے ٹوٹتی ہیں، چیزیں اتفاق سے جڑتی نہیں ہے. میں کہوں اگر فضول بات، جب تو اتفاق سے جڑ گیا تو گلاس کیوں نہیں جڑ سکتا؟ بھائی ڈاروین اتنا بڑا سائنسدان کہتا ہے کہ وسیم بھائی اتفاق سے یہ جتنے وسیم، غفار، ستار اور مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ناموں سے، یہ خود بخود جڑے ہوئے ہیں نا. یہی تو کہتا ہے نا ڈاکٹر، کروڑوں اربوں سال میں جڑ جڑا کے یہ چیز نکل کے آئی ہے مارکیٹ میں. تو جب وسیم جڑ سکتا ہے، میں خود جڑ سکتا ہوں، تو گلاس کیوں نہیں جڑ سکتا؟ مان لو گے آپ اس بات کو؟ آپ بولو گے کھربوں سال میں بھی یہ گلاس اتنی خوبصورتی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب بتاؤ کیوں جوڑا گلاس آپ نے؟ ورنہ قاری صاحب کو آپ فون کرو گے بھائی آئندہ مفتی صاحب کے بیان پہ پابندی لگو، یہ جھوٹ بول کے گئے ہیں، بول رہے ہیں خود بخود جوڑا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہاں ریزن مجھے بتانی پڑے گی کہ میں نے کیوں جوڑا، پھر میں مختلف قسم کی چیزیں مارکیٹ میں لے کر آؤں گا. بھائی دیکھیں ایکچولی اصل میں ٹوٹا ہوا مجھے بہت برا لگ رہا تھا، عبد الصمد بانڈ بھی ساتھ میں پڑا ہوا تھا، بہت نہیں ہوں گا نا، ریزن بتا رہا ہوں گا. تو وہ میں نے سوچا 5 روپے کا گلاس ہے. آپ پھر کہو گے یار آپ یہ کسی کو دے دیتے، آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا. کوئی نہ کوئی ریزن میں بتاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ ایویں ہی جوڑ دیا میں ایویں. تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ کائنات خود جڑی ہے، یہ کائنات ٹوٹی بھی ہے یا جڑی بھی ہے؟ بولو. ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں. چیزیں خود بخود ٹوٹتی ہیں، خود بخود جڑتی نہیں ہے. اس کا مطلب ہم خود بخود نہیں جڑے، کسی نے ہمیں جوڑا ہے، بنایا ہے باقاعدہ. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں،
تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ریزن بتائے میں نے یہ کام کیوں کیا. تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ہمیں بتائے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا. ہم اپنا ویژن خود متعین نہیں کریں گے, ہمارا ویژن وہ بتائے گا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. آپ کو جب کمپنی نے جہاز کا ٹکٹ کرا کے پشاور بھیجا تو کمپنی بتائے گی کیوں بھیجا ہے, آپ کمپنی کو نہیں بتاؤ گے میں یہاں کیوں آیا ہوں. اپنے خرچے پہ آئے نا تو پھر آپ بتاؤ گے کہ میں اس سلسلے میں آیا ہوں یہاں پہ. جب کمپنی نے بھیجا ہے آپ کو, خرچہ بھی کمپنی اٹھا رہی ہے, تو کون بتائے گا, یہ کمپنی بتائے گی. ہم اپنے خرچے پہ دنیا میں نہیں آئے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہم نے پیدا نہیں کیا, ہمارے منہ میں دانت ہم نے پیدا نہیں کیے, ہماری کھوپڑی میں آنکھیں ہم نے نہیں لگائی ہیں, ہمیں آسمان سے بارشیں ہم نہیں برساتے, دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت ہم نہیں بناتے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, اللہ کہتے ہیں درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے پیدا نہیں کیا ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, انار کے درخت کو دیکھو کیسے ٹہنی زمین میں لگاتے اور کیسے اس کے اندر خوبصورت دانے پیدا ہوتے ہیں, اور کیسا اس کے اوپر پھول پیدا ہوتا ہے, اور کیسے دانے تہبت ہے اس کے اندر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. انظروا الی ثمرہ, یہ سارے کام تم نہیں کر رہے, یہ کون کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں. ان لکم فی الانعام العبرہ, ان جانوروں کو تم نے نہیں بنایا, ان کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو, اور اس سوکھے چارے سے گوبر, خون اور دودھ بنتا ہے. جس فیکٹری میں گوبر بن رہا ہے اسی میں دودھ, اسی میں خون بن رہا ہے. گوبر اور خون کی بدبو اور رنگت سے بچا کے ہم سفید دودھ اس کے تنوں میں اتارتے ہیں. سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. یہ تم نہیں کر رہے, یہ کام کون کر رہا ہے, ہم کر رہے ہیں. تو ہم تمہیں بتائیں گے یہ کائنات تمہاری خدمت میں کیوں لگائی اور تمہیں ہم نے دنیا میں کیوں بھیجا. یہ تم نہیں بتاؤ گے کہ مجھے اس کے لیے بنایا, اس کو میرے لیے بنایا, یہ تم تھوڑی بتاؤ گے. میں بتاؤں گا تجھے میں نے کس کے لیے بنایا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, آئندہ سے یہ چھوڑ دو کہ میں تیرے لیے بناؤں. اس نے بھی ہو سکتا ہے میرا بیان سنا ہو, وہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے, تو میرے لیے نہیں بنا نہ میں تیرے لیے بنی ہوں. وہ بیان سن, آج کل لوگ سن لیتے ہیں بیان, کہیں گے بھائی تجھے جس نے پیدا کیا ہے نا, میں نے پیدا کیا ہوتا تو میں کہہ دیتی کہ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. پیدا اللہ نے کیا, کھلا اللہ رہا ہے, نعمتیں اللہ دے رہا ہے, آنکھیں اللہ نے لگائی, ہر نعمت اللہ نے دی ہے, تو اللہ بتائے گا میں نے تجھے. بولو کیوں, یہ اس کا جواب گورے کے پاس نہیں ہے, سائنسدانوں کے پاس ان اہم سوالات کا جواب نہیں ہے. تبھی تو کنفیوز ہیں وہ بیچارے, تبھی کنفیوز ہیں. آپ کہہ سکتے کوئی کنفیوژن نہیں ہو, بھائی جا کے دیکھو پتا چلے گا, وہ کنفیوژن کا مجموعہ ہے. وہ اتنی بوکھلاہٹ میں ہے نا, پاگل ہوئے ہیں کہ یار ہم ہیں کیوں, ان کو یہی نہیں پتا.